बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं कल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके नौ रत्नों में से दो रत्न, उनके वैसे तो वो 9 हैं टोटल, लेकिन इन 8 रत्नों में से 2 रत्न, उनकी एक, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में तो इसको कोई कुछ और कहते हैं, वो बात जाहिर है कि नहीं कह सकता कि हमें बकौल शख्से के अदारों का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अदारों को भी कुछ अपना पास लिहाज करना चाहिए। तो मैं कल से ये 2 रतन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है ना बारीक कार्रवाई, हम पंजाबी में इसको बारीक कार्रवाई को कुछ और कहते हैं, छोड़ें, लेकिन वो मतलब पूरा वाजे कर देती है, वो जो टर्मिनोलॉजी है ना वो पूरा मतलब वाजे कर देती है कि ये असल में हुआ क्या है। यानी जो मैं आपके साथ कोई 5-7 मिनट मैंने जो आपको आपके हुजूर जो पेश करना है ना अपना मुद्दा, वो एक लफ्ज सिर्फ एक लफ्ज, वो कहा था ना अली अहमद कुर्द साहब ने, एक जर्नल सर, एक लफ्ज सुप्रीम कोर्ट के इन जैसे जजों की जो बारीक कार्रवाई है ना, फलानी फनकारियां, वो खोल के बयान कर देता है। तो मैं कल से वो उनको महसूस कर रहा हूं, आपने भी यकीनन महसूस किया होगा कि ये देखें कि क्या एटमे हैं। मैं सादा नहीं, मैं इंटेंसिटी अपने जो जज्बात की ज़रा कम करते हुए कहता हूं कि ये क्या जो है ना वो फनकारियां इन्होंने की हैं। यार हुआ ये है, मैं बहुत ज़्यादा शदीद इस वक्त यकीन कीजिए कि जज्बाती कैफियत में हूँ, और मुझे यकीन है कि आपने भी इन सारी हरकतों को नोट किया होगा। तो मैं अपने जज्बात को ज़रा कल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें तहज़ीब और तमीज़ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके 2 रत्नों, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन, तरतीब थोड़ी सी गलत हो गई, जस्टिस एजाजुल एहसन पहले कर लें और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बाद में कर लें। इन्होंने 19 जून को जो फैसला महफूज किया था, इन्होंने इंतज़ार किया कि पाकिस्तान की पार्लिमान जो है वो जब ख़त्म हो जाए, तहलील हो जाए, तो फिर ये फैसला सुनाया जाए। वो फैसला क्या था? इनका खौफ और इनकी जिसको हम कहेंगे 2 नंबरी, वो ये थी कि हमने नवाज शरीफ को जिस तरह बाहर निकाला है सिस्टम से, वो आसानी से सिस्टम के अंदर वापस ना आए, कम अज कम हमारी लाशों से गुजर के आएगा। ये वो वाला डायलॉग था, वो वाली सोच थी। वेख लांगे ये एजाजुल एहसन जो है ना, ये एजाजुल एहसन साहब की जो शरीफ ख़ानदान के साथ जो दुश्मनी है वो ज़ाती नय्यत की है, ज़ाती नय्यत की। पर्सनैलिटी क्लैश हो जाता है ना कि महल्लेदार आपका कोई आपसे आगे गुजर जाए, आपसे आगे बढ़ जाए, आपसे आगे निकल जाए। ये उनके साथ वो हुआ है। मॉडल टाउन के रहने वाले हैं, इसी लाइन में घर था जहां पर 7 भाइयों ने, इत्तेफाक फाउंड्री वालों ने घर बनाए थे। किस्मत के साथ या मियां मोहम्मद शरीफ साहब की जो कह लें कि किसी फैसले की वजह से कि नवाज शरीफ साहब सियासत में आए ज़िया-उल हक के दौर में, और वो जनाब वज़ीर आला भी बन गए। जब वज़ीर आला बने तो जाहिर है कि वो वज़ीर आला तो उसी टाइप के थे ना, पाकिस्तान की एक ख़ास किस्म की नर्सरी से निकले हुए। तो मेच्योरिटी जो है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, वो तो आते आते आती है, तो वो तो आते आते आई। अब वो जो नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना, मैं जो भी था अब मैं नजरियाती हो गया हूँ, तो वो जो भी थे वो तब थे। तो उन्होंने जनाब वो श्वया माहौल होता है कि जनाब के इधर गड्डियाँ, वो गड्डियाँ, पार्किंग, बाहर वज़ीर आला साहब। सर पंजाब का वज़ीर आला बड़ी बात होती है। तो उन्होंने ज़रा दुनिया को भी दिखाया कि वज़ीर आला। अब इनको बड़ी टेंशन होती थी, मैं गड्डी कहाँ से निकालूँ, ये वो इस तरह की। और वैसे भी कल तक कहते फिरंडे अंदाजी हूँ वज़ीर आला बन गया। तो ये जनाब उनके साथ लड़ा झगड़ा करते थे। बिल्कुल वो नहीं होती जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं महल्ले वाली, के जिनको लड़ाई झगड़े के अलावा कोई और काम ही नहीं होता। अपनी बहू से फ़ारिग होती हैं तो शौहर से लड़ती हैं, शौहर से फ़ारिग होती हैं तो हमसाये से लड़ती हैं, हमसाई से फ़ारिग होती हैं तो एवं बच्चियां तो लड़ना शुरू करती हैं बात बे बात। ये वो वाला था, गुस्सा था आगे निकल जाने का, गुस्सा था कि मैं इतने बड़े चैम्बर का एक वकील हूँ, उससे मुंसलिक हूँ, अब्बा जी मेरे ये थे, हम जद्दी पुश्ती ये है, और ये लोहार तरखान जो हैं जनाब वो फाउंड्री चलाते हुए ये अब इनको सलूट करने पड़ेंगे, ये जनाब वज़ीर आला होंगे। तो ये वाला मामला था। मैं एजाजुल एहसन साहब जो हैं ये वो वाली शख्सियत है
کہ مر جائیں گے نواز شریف کو سسٹم میں واپس نہیں آنے دیں گے، مر جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ہوگا. مرنا ضروری وہ طبعی نہیں ہوتا، ان کی انا کی شکست ہوگی، ان کی وہ جو کہتے ہیں ان کا مان ختم ہوگا، اس کی ڈیتھ ہوگی. ان کی جناب وہ جو سفلی جذبات اور شیطانی خیالات اور وہ جو پریم چوپڑا ٹائپ پلاننگز ہوتی ہیں ان کی موت ہوگی سر. کیونکہ سسٹم نواز شریف کو واپس لا رہا ہے، نواز شریف کے راستے صاف کر رہا ہے. اور وہ کیوں کر رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کی محبت میں نہیں کر رہا، اس لیے کر رہا ہے کہ غلطی کا احساس ہے کہ سسٹم نے کہا کہ ہم نے پورا زور لگا کے ایک اچھے بھلے چلتے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، صرف اہمی دشمنی کی وجہ سے. اہمی اور اہمی خیر وہ اہمی نہیں ہے، وہ تو یہ تھا کہ جناب کہ ہمارا اثر و رسوخ پاکستان کی ریاست سے کم ہوگا تو ہمارے وسائل، کیونکہ سر دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری ملازم ہے یہ ریاست پاکستان اس کی سروس کے لیے ہے. ویسے تو وہ پاکستان کے عوام کی سروس کے لیے ہوتے ہیں اصول کے طور کے اوپر اصولاً، لیکن پورے کو پورا سسٹم جو ہے وہ ان ہمارے جو بڑے بڑے جگادری ہیں، جو بڑے بڑے ریاستی ملازمین ہیں، ان کی خدمت پر معمور ہے. اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آ کے تھوڑا سا حصہ لیتا ہے، تھوڑا سا ہمیں دیتا ہے، زیادہ خود کھاتا ہے، تو وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ ذرا ٹیڑھی بات ہے، یہ سمجھانی تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں کیونکہ آپ پچھلے 75 سال سے آپ پاکستان کو اسی طرح ہی آبزرو کر رہے ہیں. تو سسٹم تو سر اپنی غلطیوں کوتاہیوں کی کے اوپر پچھتا رہا ہے، لیکن ان عاقبت نا اندیشوں کو نہیں سمجھ آئے گی. بندیال صاحب کو اور ان کے 8 رتنوں کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ اس سسٹم سے خود نہیں نکالے جائیں گے. اور ان لچھنوں کے ساتھ یہ جج سپریم کورٹ کے جج نہیں رہ سکتے. یہ بات آج آپ کی لکھ لیں، یہ ٹیلنگز کا یہ والا ولاگ آپ سنبھال کے رکھ لیں. ان کو منہ کی کھانی پڑے گی سب کو. جس طرح خان صاحب جو تھے وہ سسٹم کے خلاف لڑ رہے تھے نا، کیونکہ سسٹم نے ان کو ان کے اوپر جو انویسٹ کر کے غلطی کی تھی، اس غلطی کا سسٹم کو ادراک بھی ہوا، اعتراف بھی کیا. اب عمران خان صاحب اس غلطی کو سمجھ نہیں رہے تھے کہ اصل غلطی کیا تھی، تو وہ اسی پرانی تنخواہ کے اوپر پرانی محبت وہی انداز پرانے مانگے. وہ مانگ رہے تھے، اگلوں نے نہیں دیے کیونکہ اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. نالائکی کا بوجھ سر کوئی کسی کی نالائکی کا بوجھ نہیں اٹھاتا. تو خان صاحب جو تھے وہ اٹک جیل میں پدھارے ہوئے ہیں، اٹک جیل میں وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کو نہ سمجھ سکے، نہ سسٹم کے ساتھ چل سکے، نہ صبر کر سکے، نہ خاموشی سے بیٹھ سکے، یا اگر جدوجہد بھی کرنی تھی تو دائروں میں رہ کے کرتے، جو آئین قانون اور سیاست کے رولز آف گیم جو ہوتے ہیں وہ ان کے مطابق چلتے. میں بندیال صاحب کے اوپر آ رہا ہوں کہ بندیال صاحب نے فنکاری یہ لگائی. اب شاید میں تھوڑا سا یہ جو ساری گفتگو کر رہا ہوں میں یہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ یہ سارے کیس کا آپ کو پتہ ہے. پارلیمان نے جب وہ 2 قوانین پاس کیے تھے، ایک وہ تھا پریکٹس والا قانون اور دوسرا تھا ریویو ججمنٹس کے اوپر، کہ 184 کے تحت جو کیس ہوتا ہے، جو فیصلہ سنایا جاتا ہے، اس میں اپیل کا حق ہی نہیں ہوتا کسی کے پاس. یہ انصاف کا اندھا قتل ہے. تو وہ حق دیا تھا کہ جن کے 184 کے تحت 100 موٹو کیسز میں از خود کاروائی جو سپریم کورٹ نے کی ہے اس میں اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اپیل کا حق رولز میں نہیں ہے. سپریم کورٹ کے آئین سب سے سپریم قانون ہے، اس کے نیچے بنتے ہیں قوانین، قوانین کے نیچے بنتے ہیں رولز ادارے اپنی مرضی سے بھی بنا لیتے ہیں. اب اس رول میں ترمیم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے رول میں پارلیمان نے ایک ترمیم کی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا رول جو تیسرے درجے کا ایک ضابطہ ہے، قانون نہیں ہے، وہ قانون سے بھی افضل ہے، وہ پاکستان کی پارلیمان سے بھی افضل ہے. بندہ لا سر کچھ اور لے اور 100 مارے اور 99 پہ بھول جائے. سمجھ رہے نا میری گل؟ پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی کہ پارلیمان کے ساتھ پنگا کس طرح لیا جاتا ہے، پارلیمان کے ساتھ متھا کس طرح لگایا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے، یہ جو پارلیمان میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عقل سمجھ جو ہے اس کے اوپر آپ قربان جائیں یا ان کی مجبوریوں کے اوپر آپ قربان جائیں. ایک حل ہے ابھی بھی کہ انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ ہم اس قانون کو ختم کریں گے تو پارلیمان نیا قانون بنا لے گی. تو لہٰذا نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے
پارلیمان کو ہم جو ہے وہ اس کے جانے کا انتظار کریں, قانون کو کالعدم قرار دے دیں گے. سر دو باتیں ہیں, نواز شریف کا راستہ یہ پھر بھی نہیں روک سکتے 8-9 جج رل کے بھی. کیوں کہ پوری کے پوری ریاست کو احساس ہے کہ ہم نے زیادتی کی پاکستان کے ساتھ. وہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں تھی, وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی تھی کہ اچھا بھلا چلتا پاکستان. میں اب آپ کو ایک خبر دینے لگا ہوں. خبر یہ ہے کہ اچھا بھلا چل رہا تھا پاکستان. 2014 کی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں. عمران خان صاحب کی 2-3 جو تھی نا وہ ATM مشینز, یہ ان میں سے ایک مشین نے بتایا جن کے عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے. اب انہوں نے وہ بنا لی ہے استحکام پارٹی. سر اس فقیر کے ساتھ دو بدو بیٹھے گفتگو کی انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 2014 میں آپ لے کے آئے تو نواز شریف کا تختہ الٹ دیا جائے گا, ہم لے کے چلے گئے. لیکن خان صاحب کی تیاری پوری نہیں تھی. وہ کہانی آپ نے پوری سنی ہوئی ہے. لیکن وہ رحیل شریف, میں نے پوچھا رحیل شریف صاحب کو اس کا پتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ تختہ اسی الٹنا سی, ہمیں تو بلایا تھا رحیل شریف صاحب نے بذریعہ ظہیر الاسلام. سر ظہیر الاسلام, جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو تھے, انہوں نے اپنی ایک بہت قریبی شخصیت کے ساتھ اس وقت بھی یہ بات شیئر کی تھی, اور میں نے اس گفتگو کے بعد ان سے پوچھی یہ بات, کیونکہ بیٹل فار پاکستان نامی ایک کتاب میں شجاع نواز صاحب نے وہ لکھا کہ جی کہ امریکن سینیٹر نے ان کو بتایا, سینیٹر نہیں جو سفارتکار تھے پاکستان میں, سفیر تھے, انہوں نے بتایا کہ جنرل ظہیر الاسلام مارشل لا لگانا چاہتے تھے, تختہ الٹنا چاہتے تھے. 4-5 کور کمانڈر ان کے رابطے میں تھے. پھر آفتاب سلطان نام تھا میرا خیال ہے ان کا, جو DGIB تھے اس وقت, انہوں نے ایک ریکارڈنگ پکڑی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, کہ جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ تانے بانے ISI نے بنے تھے 2014 کے دھرنے میں. یہ جو ہے نا یہ واقعہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اس کے اوپر یہ اوپن سیکرٹ ہے. تو وہ ٹیپ نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم نے آرمی چیف رحیل شریف صاحب کو سنائی کہ سنو. رحیل شریف صاحب نے فون کیا, ظہیر الاسلام ادھر آؤ. کتنے آؤ؟ وزیر اعظم ہاؤس آؤ. وہ آئے, یہ آواز آپ کی ہے؟ کہ جی سر میری ہے. جاؤ یہاں سے. سوری پرائم منسٹر. سر میں نے وہ بات, یہی بات ان کو بتائی جنہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ رحیل شریف صاحب نے بتایا تھا. میں نے کہا یہ کتاب میں تو یہ واقعہ لکھا ہے, اور اس واقعے کو شجاع نواز صاحب نے کئی دفعہ کوٹ بھی کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ISI والا واقعہ, رحیل شریف صاحب والا واقعہ ہے کہ انہوں نے ٹیپ سنائی اور پھر ظہیر الاسلام صاحب کو بلایا گیا, یہ باتیں جو ہیں یہ اوپن سیکرٹ ہے. 2 واقعات ہیں نا. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ہمیں نہیں پتا, وہ ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو رحیل شریف صاحب کی طرف سے بلاوے تھے, آئیں اور کریں. سر سسٹم نواز شریف کے ساتھ یہ کر رہا تھا. اچھا چلتا ہوا پاکستان کہ جس میں شرح وہ جو نموج ہی تھی وہ 5.8 کے اوپر تھی, 5.9 کے اوپر تھی. سر مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی تھی. پاکستان کے اندر CPEC بن رہا تھا, چل رہا تھا. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کی جڑیں کھڑی جا رہی تھی, اور پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. سر یہ کیا تھا سسٹم نے, اس پورے عدلیہ میڈیا ہاؤسز کے ساتھ مل کے, جرنیلوں کے نے سب کے ساتھ مل کے, وہ مطلب جو تھے نا اپنے باجوہ صاحب, وہ تو تسلسل تھا نا پیچھے پروجیکٹ عمران خان کا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب کیا ہے, میں نے پھر وہ تھوڑا سا غور اس کے اوپر کیا اور کچھ لوگوں سے بات بھی کی. تو سر رحیل شریف صاحب کا ہاسا نکل گیا تھا. سر پانی پتا پانی ہو گیا تھا, ان کا حوصلہ نہیں پڑا تھا. اور ظہیر الاسلام صاحب نے اپنے کچھ قریبی رشتہ داروں کو یہ گلا بھی کیا, اپنے قریبی دوستوں سے بھی گلا کیا کہ وزیر اعظم کے منہ کے اوپر اس نے سٹینڈ نہیں لیا, میں خود کر رہا تھا. تو رحیل شریف صاحب, سر یہ سازشیں ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. سر پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یہ ہوا تھا, اور اپنا بندہ لانے کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا. مشن کیا تھا کہ اس ریاست کے سے اوپر سے ہم نے قبضہ نہیں چھوڑنا اپنا. اس ریاست کے وسائل کے اوپر سب سے پہلا حق پاکستان کے ریاستی ملازمین کا ہے, اور جو جتنا بڑا افسر ہے, جس کے پاس جتنی بڑی طاقت ہے, اس کا اتنا بڑا حصہ ہے. اب اس کو آپ گروہ میں لے لیں, اداروں میں لے لیں, انفرادی طور پر لے لیں, آپ کی مرضی ہے. مطلب اس کا یہی ہے. لیکن سسٹم کو اب سمجھ لگی ہے کہ ہم نے پاکستان کا بیڑا غرق ہمارے ان فیصلوں نے کر دیا ہے. حالانکہ ہمارے تو من کی مرادیں نہیں پوری ہو رہی. ہم تو چاہتے ہیں کہ توبہ کے طریقے اور ہیں,
لیکن وہ توبہ کا دروازہ ابھی تک اس پر دستک نہیں دی جا رہی, نہیں کھلوایا جا رہا. چلے مرضی ہے, پھر ایک تجربہ کرے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی. قصہ مختصر کہ سسٹم جو ہے وہ پچھتا رہا ہے, اور یہ نئی فنکاری دکھا رہے ہیں نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے, کہ نواز شریف کو پاناما میں سزا ملی تھی, اس کو اب ریویو کا حق مل جائے گا, اپیل کا حق مل جائے گا, وہ اپیل کریں گے آ کے, اور پھر جناب وہ بے گناہ ہو جائیں گے. اور سر انہوں نے قانون میں ترمیم کر لی ہوئی ہے, 5 سال سے زیادہ کی نااہلی ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت پاکستان میں. تو نواز شریف تیار ہے اس لیے رہا ہے, وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے. تو تسی کتنے جاؤ گے حضور, نواز شریف آیا تسی کتنے دوڑ لاؤ گے. چلیں یہ جو ہے اپنے چیف جسٹس بدیال صاحب دی گریٹ ریٹائرڈ ہو کے گھر چلے جائیں گے, تو منیب اختر صاحب آپ کہاں پر پناہ لیں گے. اعجاز الحسن صاحب تسی کہڑی منجی تھلے وڑو گے. سوری ٹو سے, میں معافی چاہتا ہوں, نہیں سوری غلطی ہوگی, جج صاحب غلطی ہوگی, آپ تو انہیں عدالت لگا سکتے ہیں, مجھ پہ معاف کر دیں. تو لیکن بات تو یہی ہے, آپ کہاں پہ پناہ لیں گے. یہ جو فیصلے ہیں یہ جو آپ نے بینچ بنایا ہے پاکستان کی پارلیمان کی نظروں میں, یہ بینچ ہی نہیں ہے, عدالت ہی نہیں ہے قانون کے مطابق. تو سر ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے, ابھی بڑے تماشے لگنے ہیں. ان ججوں نے جو حرکت کی ہے اس کی قیمت ان ججوں کو دینی پڑنی ہے, اور بہت بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا. سر نقد و نقد, اس ساتھ دے اس ساتھ لے, ٹائم و ٹائم. تو نواز شریف سر آ رہے ہیں سر, یہ خبر جو ہے یہ ان ججوں کو جو ہے وہ ان ججوں کو خبر ہو کہ نواز شریف آ رہا ہے, سسٹم اس کو واپس لا رہا ہے, تو ایک اپنا بنا کر لو. بہت پیڑی ہونی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.